औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाजरीन, मुल्क में जमहूरियत के, मुल्क में रियासती रेट के और मुल्क में इस्तेहकाम के तमाम दावे, मैं ये नहीं कहूंगा कि दम तोड़ गए। आज ये कहने का दिल नहीं कर रहा कि दम तोड़ गए। आज ये कहने का दिल कर रहा है कि जितने लोग माजी में, हाल में या फिर मुस्तकबिल करीब में ये बात कहने वाले हैं कि जनाब मुल्क में जमहूरियत है, तो उन लोगों को एक बात मैं बताता चलूं कि जमहूरियत कहा कैसे जाता है पाकिस्तान के अंदर। जमहूरियत कहा जाता है जमहूर की मंशा को। दोबारा रिपीट कर दूं, जमहूरियत कहा जाता है जमहूर की मंशा को। और जो हालात पिछले एक हफ्ते से पाकिस्तान में चल रहे हैं, मैं दावे के साथ एक बात बोलता हूं कि जमहूरियत नाम की कोई चीज पाकिस्तान में नहीं, क्योंकि यह जमहूर की मंशा नहीं है। कोई भी साहिब दिल, साहिब कल्ब, साहिब दिमाग, साहिब अक्ल शख्स ये बात मुझे बता दे कि जनाबे वाला एक मासूम 21 साला नौजवान का कत्ल कर दिया गया, क्या जमहूर की यह मंशा है? एक शख्स को गाड़ी के अंदर कत्ल कर दिया जाता है ऑनलाइन राइड के अंदर, यह जमहूर की मंशा है? नहीं, मैं ये बता देता हूं, कोयटा में शनाख्ती कार्ड देख देख कर 11 अफराद को कत्ल कर दिया जाता है, शायद यह जमहूर की मंशा है। ये लोग पिछले 3 दिन से धरना दिए बैठे हैं, बस कर दीजिए सियासत, बस कर दीजिए, बहुत हो चुका। एक नजर जरा इन पर भी डाल लीजिए, ये भी पाकिस्तानी है, गलती से इनके पास भी जो है वो हरा शनाख्ती कार्ड है। गलती से ये लोग भी मुंतजिर हैं कि जनाबे वाला इंसाफ दे दीजिए, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है। पिछला 3 दिन से एक शख्स जो मुसलसल लापता है, उसका नाम है जाम कमाल खान, जिनको बदकिस्मती से वजीर आला बलोचिस्तान का मनसब दिया गया है। वो शख्स अब तक इस तमाम तर सूरत हाल में कहीं नजर नहीं आया। ये पिछले 3 दिन से जो लोग दुहाइयां दे रहे हैं ना कि हमारे घर में जनाजे उठाने के लिए मर्द खत्म हो चुके हैं, ये तमाचा है उन लोगों के ऊपर जिन लोगों ने रियासत का राग इलापा हुआ है। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मुमताज आलिम दीन अल्लामा हसन जफर नकवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। अल्लामा साहब, पहले तो अफसोस का मकाम है, ताज़ियत पेश करते हैं आप लोगों को। बताइएगा सर, क्या कहना चाहेंगे? रियासत से कोई शिकायत, कोई शिकवा, कोई चीज, कोई मुतालबा करना चाहेंगे तो मैं चाहूंगा कि आप करें। रहमान रहीम। रियासत पर तो मैं यही कहूंगा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस रियासत पर तो यही पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो रियासत कहीं नजर आ नहीं रही। और मेरे भाई, पहले तो आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप मजलूमों की आवाज पहुंचाने में आगे आगे हैं, और हमेशा मेरा तजुर्बा रहा कि आप फौरन जो है इस आवाज को सारी दुनिया तक पहुंचाने में पेश रहते हैं। आपका शुक्रिया, आपके इदारे का शुक्रिया। देखिए, बहुत तहम्मुल के साथ, हालांकि इस वक्त मेरी पोजीशन ऐसी नहीं है कि मैं तहम्मुल से काम लूं, लेकिन तहम्मुल से 2-3 बातें करना चाहता हूं। एक तरफ आपने इशारा कर दिया कि अगर ये जाम कमाल साहब बैनुल अक़वामी दौरे पे कहीं निकल गए हैं, लगता ऐसा है कि अगर ये दौरे पे ना जाते तो पता नहीं दुनिया में क्या क़यामत आ जाती। हालांकि वजीर आला की हैसियत से उनको वहां रहना चाहिए था, लेकिन वो हमेशा की तरह ये लोग फरार कर जाते हैं, हालात का सामना करने से फरार हो जाते हैं। तो इससे आपको अंदाजा हो जाता है कि उनका कितना सही मुतालबा है। एक मुतालबा कोयटा के मोमिनीन का, कि एक मुतालबा उनका यह है कि इस हुकूमत को बरतरफ किया जाए। दूसरा मुतालबा उनका क्या है? मच की इंतजामिया। मच की इंतजामिया, देखिए आप खुद वाकई को देखें ना, कि गोलियां मार के कोई भागा नहीं है, वहां से आए हैं, जत्थे की सूरत में अगवा किया है। कितना टाइम लगा होगा अगवा करके ले जाने में? तो कोई इंतजामिया को कुछ नहीं मालूम। उसके बाद उन्होंने गले काटने के बाद उन अफराद को जमीन निकल गई या आसमान निकल गया। इतना बड़ा तो नहीं है मच, इतना बड़ा तो नहीं है बलोचिस्तान कि किसी को कुछ नहीं मालूम हुआ। दूसरी बात। तीसरी बात ये हुई, कहीं कुछ हो जाए, हमारे वजीर आजम साहब, सदर साहब और न मालूम कौन कौन कहाँ पहुंच जाता है। ये पहला वाकया तो नहीं हजारा बिरादरी के साथ, हजारा शिया बिरादरी के साथ में पहला वाकया तो नहीं हुआ। कितनी बार ऐसा हुआ है, कितनी बार वो लाशें रख के बैठे हैं, कब तक बैठे हैं। तो बहरहाल मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो उनके तीनों मतालबे हैं, हम उन मतालबात के साथ पूरे पाकिस्तान में बैठे हैं। धरने पूरे पाकिस्तान में शुरू हो गए और ये उस वक्त तक धरने जारी रहेंगे जब तक कोयटा का मसला हल नहीं होगा। कोयटा के मोमिनीन जो कॉल देंगे उसके मुताबिक सब चलेंगे।
اور میں یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں حکومت کو کہ یہ اب وہ معاملہ نہیں رہا پہلے والا کہ جناب 2-4 دن یہ لوگ روئیں گے پیٹیں گے مسئلہ ختم ہو جائے گا. نہیں, اس مرتبہ ہم اس کو منطقی انجام تک پہنچا کے دم لیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ دہشت گردوں کو کھلے عام چھوڑ دیا جائے اور چند بیانات کے بعد بس قصہ ختم. مجھے حیرت ہے, حکمران تو اپنی جگہ بے حس ہیں, ان کو تو چھوڑیے آپ. یہ اپوزیشن پارٹیاں جو اتنے دنوں سے شور مچا رہی ہیں, اپنے اقتدار کے چھنتے کا ماتم کر رہی ہیں, جگہ جگہ شہروں میں ہزاروں لوگوں کی ریلیاں کر رہی ہیں, کوئی اپنے باپ کو بچا رہا ہے, کوئی اپنے دادا کو بچا رہا ہے, کوئی دماغ کیا 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 سلسلے پر. کہاں گئے ان کے احتجاج؟ اب جب مظلوموں کی حمایت کی بات آئی ہے تو ان سب کے منہ میں گونگیاں دلی ہیں, سب خاموش بیٹھے ہوئے سوائے 2-4 کے جنہوں نے وہ بھی ہلکے ہلکے بیان, رسمی بیان دے کے خاموش بیٹھ گئے. اور ایک بات جو کہتی جاتی ہے ہمیشہ کی طرح, اپنا ملبہ ڈال دیا جاتا ہے کہ بین الاقوامی سازش ہوگی. باہر کا تو بے شک ہوگا, باہر کا بے شک ہے بین الاقوامی سازش. یہ تو ایک بیچارے عام رکشے والے کو ہی پتا ہے, جھگی والے کو ہی پتا ہے, ٹانگے والے کو بھی پتا ہے, سب پتا ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ حکومت کہاں ہے؟ حکومت کی ریت کہاں ہے؟ ادارے کہاں ہیں؟ یاد رکھیں, یہ خدا نہ کرے اس نہج پہ نہ پہنچ جائے معاملہ کہ جب کسی قوم کو کوئی بند گلی میں ڈال دو گے, جب اس کے پاس کوئی راستہ نہ ہوگا, ایسا مقام نہ آ جائے کہ لوگ مایوس ہو جائیں کہ حکومت ریاست ہماری حفاظت نہیں کر سکتی. اگر لوگ اپنی حفاظت کرنے خود کھڑے ہو گئے تو پھر نہ معلوم کیا ہوگا. اس ملک میں آج تک ہم لوگوں نے, تاریخ گواہ ہے, اپنے لوگوں کو کبھی اسٹیٹ کے خلاف نہیں اٹھایا, نہ اٹھنے دیا پارا چنار سے کراچی تک. لیکن ایک حد ہوتی ہے ظلم و ستم کی جناب. ہم تاریخ بھولے نہیں ہیں, اتنے زود فراموش نہیں ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ کس کس نے کب ایک ایک سیٹ کی خاطر جیلوں سے آزاد کرایا تھا دہشت گردوں کو, کس کس نے دہشت گردوں کے لیے جیلیں توڑوائی, ان کو رہا کرایا, کس کس نے سرپرستی کی, کہاں کہاں ان کو پناہ دی گئی, کیسے ان کو تربیت دی گئی. اتنے زود فراموش ہم نہیں ہیں. لہذا جب تک ان سب چیزوں کا تدارک نہیں ہوگا, ہم کوئٹہ والوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ان جب تک وہ بیٹھے ہوئے ہیں, جب تک یہ پورے ملک میں دھرنے جاری ہیں. ملک نہیں, کل آپ کو خبر مل جائے گی کہ پوری دنیا میں یہ کام شروع ہو چکا ہوگا انشاءاللہ. اچھا علامہ صاحب, لیکن اس طرح کے واقعات ماضی میں بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ کوئٹہ میں علمدار روڈ پر دھماکہ ہوا, سانحہ چلاس ہوا, جس میں متعدد بار آپ لوگ جو ہے وہ دھرنے پر بیٹھے, مطالبات مانے گئے اور بعد میں ایک لمبی خاموشی اختیار کر لی گئی ہے. اس دفعہ بتا دیں سر, پالیسی کیا ہوگی؟ کیونکہ کوئٹہ والوں نے تو مطالبہ کر دیا ہے کہ جب تک پرائم منسٹر صاحب نہیں آئیں گے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے اٹھنے والے نہیں ہیں ہم لوگ. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پہلی بات تو میں نے آپ کو بتا دی کہ ہم کوئٹہ والوں کے ساتھ ہیں. جی, جب تک کوئٹہ والے بیٹھے ہیں ان کے مطالبے پورے نہیں ہوں گے, ہمارا اپنا کوئی الگ سے مطالبہ نہیں. دوسری بات جو لائحہ عمل کی بات کی آپ نے, اس ملک میں صبح سے شام تک نہ معلوم کتنی بار پالیسی بدلتی ہے, کتنی بار یو ٹرن ہوتے ہیں, کتنی بار پتہ نہیں بالکل ہی وہ ٹرن ہو جاتے, کتنی بار لیفٹ ٹرن رائٹ ٹرن, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. مصیبت یہ ہے کہ یہاں پہ کس سے مطالبہ کریں؟ پہلے جو مطالبے جن سے کہتے وہ بھاگ گئے, ان کا کوئی نہیں معلوم ہوا. اب جو جن سے مطالبہ کر رہے ہیں ان کا بھی کچھ نہیں پتا کب ڈاما ڈول ہو رہے ہیں, کب جائیں گے, کب دوسرے آ جائیں گے. لیکن ہم ایک بات کے نتیجے پر پہنچ رہے کہ حکومتیں بدلتی رہی, ریاستوں کے افراد بدلتے رہے, سب بدلتے رہے, ایک کام نہیں رک رہا اس ملک میں, اور وہ کام ہے شیعہ نسل کشی کا. وہ کام ہے خاص طور پہ شیعہ ہزارہ برادری کے قتل عام کا. لہذا اس کے لیے تو سیدھی سی بات ہے کہ میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا کہ اب یہ اس کو منطقی انجام تک پہنچا کے دم لیں گے. پورے پاکستان میں سب بے چینی ہے, پوری قوم میں بے چینی ہے, عورتیں, مائیں, بچے سب گھروں سے نکلے ہوئے ہیں اپنے اپنے گھروں سے. اور جب تک یہ حکومت اس کو صحیح طریقے سے سنجیدگی سے پراپر انداز میں کم سے کم ان کو گرفتار کیا ہے جنہوں نے یہ ابھی کارروائی کی, وہ کہیں بھاگ نہیں گئے, ان کو زمین نہیں نکل گئی, وہ آسمان میں نہیں چلے گئے, وہ ادھر ہی ہے, اسی سرزمین پر ہے, ان کو سامنے لایا جائے, ان کو پکڑا جائے. یقیناً ان سے فیسیلیٹ کرنے والے ہیں, ان کو پناہ دینے والے ہیں, جن پناہ گاہوں میں وہ گئے ہیں. اتنا بڑا نہیں ہے مچھ کا علاقہ کہ وہاں پناہ گاہوں کو تلاش نہ کیا جائے. لہٰذا ہم نے آپ کو بتا دیا کہ فی الحال جلائے عمل ہے. اس کے بعد جب یہ پہلا مرحلہ طے ہوگا تو پھر وہ لانگ ٹرم جس کو کہتے ہیں کہ ان مسائل کا پختہ حل ہم کو چاہیے, ورنہ یہ مظاہروں کا احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا, پارا چنار تک جاری رہے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. علامہ حسن ظفر نقوی صاحب میرے ساتھ موجود تھے. ممتاز عالم دین اپنے مطالبات ریاست کے سامنے رکھ رہے تھے. صحیح معنوں میں جو بات انہوں نے کی ہے اس میں 100% درستی کی ہے. علامہ صاحب, ہم بھی تعزیت پیش کرتے ہیں, آپ کے اتنے پیارے اس میں شہید ہوئے ہیں اور صحیح معنوں میں یہ صورتحال اب بھی جاری و ساری ہے. انصاف دے دیجئے خدارا, انصاف دے دیجئے خدارا, انصاف دے دیجئے. یہ لوگ سردی میں اپنا گھر بار چھوڑ کر, اپنی گھر گرستی چھوڑ کر, اپنے علاقے چھوڑ کر, اپنے گھر چھوڑ کر دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں. -1 ڈگری وہاں کا سینٹی گریڈ ہے, جہاں پر بچے بیٹھے ہیں
ہیں, مائیں بیٹھی ہیں, بزرگ بیٹھے ہیں, جنازے رکھے ہوئے ہیں اور کسی کو کچھ پڑی نہیں ہے. یا تو ہم بہت زیادہ بے حس ہو گئے ہیں یا ہم میں صحیح معنوں میں غیرت رتی برابر بھی موجود نہیں ہے اور ہم بے حسی کی اس منزلت پر فائز ہو چکے ہیں کہ پاکستان میں کچھ بھی ہوتا پھرے ہمیں کوئی غرض نہیں, ہمارا گھر محفوظ ہے, چاہے ڈی ایچ اے میں ہو یا بنی گالا میں ہو, ہم محفوظ ہیں. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے رزاق باجوہ صاحب. بہت شکریہ رزاق بھائی, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. پاکستان پیپلز پارٹی سے مجھے جوائن کیا ہے رانا گلزار تاج صاحب نے. بہت شکریہ رانا صاحب, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جبکہ تجزیہ کار واجد علی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ واجد بھائی, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. رزاق بھائی, سر ریاست سے مطالبات ہو رہے ہیں اور کوئی اس بات پہ کان نہیں دھر رہا. شیخ رشید صاحب 25 لاکھ روپے دے کے جو ہے وہ زخموں پہ نمک پاشی کر رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے سر یہ ریاست کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں انتہائی دل سے افسردہ ہوں. یہ جو واقعہ ہوا ہے 2 دن قبل مچ میں, یہ اس نے پورے پاکستان کی عوام کو بالکل ہلا کے رکھ دیا ہے. یہ انتہائی دکھ کی گھڑی ہے اور میں اپنے اہل تشیع بھائیوں سے دل کی گہرائیوں سے تعزیت کا اظہار بھی کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مرحومین کو جنت الفردوس میں, وہ تو شہید ہیں انشاءاللہ, میرا ایمان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں گے. اب سے 10 منٹ قبل میں خود جو ہمارے بھائی شہید ہوئے اہل تشیع بھائی, ہم نے ایک تقریر رکھی تھی, ایک دعائے تعزیت رکھی تھی. اس میں ہمارے ایم پی جماعت صدیقی بھائی اور ہمارے حلقے کی بہت بڑی, میں خدا کو حاضر کر کے کہہ رہا ہوں کہ اب سے 15 منٹ پہلے میں اسی اظہار تعزیت کے پروگرام میں دعا میں شریک تھا. نمبر 1 رہا جو یہ جو دہشت گردی ہوئی ہے, یہ سب جانتے ہیں, پوری دنیا جانتی ہے اور ہم پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ بھارت اور اسرائیل کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ بہت دنوں سے انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹس آ رہی تھی کہ ملک میں دوبارہ سے شیعہ سنی فسادات کا سازش ہو رہی ہے اور وہ بڑے پیمانے پر وہ اس پہ فنڈنگ کر رہے ہیں. یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ تو بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے اور پرائم منسٹر صاحب نے اس کا سخت نوٹس لیا ہے اور بالکل لینا بھی چاہیے, کوئی ہم نے احسان نہیں کیا. وزیر داخلہ صاحب گئے, دیگر حکومتی وزراء گئے, چیف منسٹر صاحب بلوچستان میں موجود نہیں ہیں, ہونا چاہیے, انہیں آ جانا چاہیے اگر وہ کہیں بھی دورے پر ہے, اس سے بڑا کوئی ثانیہ نہیں. اور پرائم منسٹر صاحب اس پر مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کہ آئندہ 24 گھنٹے میں پرائم منسٹر صاحب کوئٹہ جا رہے ہیں. بالکل, اور ہم ان کے دکھوں میں بھی شریک ہیں. بھلا مجھے بتاؤ کہ اس جو موجودہ ظلم کیا ہے دہشت گردوں نے, پوری قوم افسردہ ہے, کون خوش رہ سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان کلمہ پڑھنے والا تو انسان خوش. بالکل ایسا ہی ہے. اسی پر بات کریں گے. رانا صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں, رانا گلزار تاج صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے. رانا صاحب دیکھیں, صحیح معنوں میں غم کا سما ہے اس وقت, پوری فضا سوگوار ہے, پورے ملک میں لوگ جو ہیں وہ اس وقت غم منا رہے ہیں اس افسوسناک واقعے کا. سر اتنے سال آپ لوگ اقتدار میں رہے, آپ کے دور میں بھی یہ واقعات ہوتے رہے, اب آپ اپوزیشن میں ہیں, اپوزیشن کا وہ جاندار موقف کہاں چلا گیا سر جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اختیار کیا جا رہا تھا؟ یا صحیح معنوں میں آپ لوگ تو 2-3 دفعہ اقتدار انجوائے کر چکے ہیں, تو آپ لوگوں کو تو عادت ہو گئی ہوگی کہ ایک کلام ہوتا رہتا ہے, چھوڑے کیا ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ محمد علی بھائی. ایسی بات نہیں ہے محمد علی بھائی, پاکستان پیپلز پارٹی اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ ہے اور اس دکھ کی گھڑی میں جو یہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے, پوری پیپلز پارٹی اس کی مذمت کرتی ہے اور اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ ہے. اور ہم مطالبہ کرتے ہیں وزیر داخلہ صاحب سے, حاکم وقت سے, کہ وہ قاتلوں کو فوری گرفتار کریں اور ان کو قرار واقع سزا دیں. اور اس چیز کو جب پہلے سے یہ چیزیں پتہ چل رہی ہیں تو شیخ صاحب ایک پرانے سیاستدان ہیں, وزیر داخلہ ہیں اور پرانے سیاستدان ہیں اور انہوں نے بڑا کچھ دیکھا ہے, تو انہوں نے آیا اس چیز کو کیوں کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کی, کیوں انہوں نے ان چیزوں پر توجہ نہیں دی؟ انہوں نے وہ صرف دوسروں کی پگڑی اچھالنے پر توجہ دے رہے ہیں. خدا را ان چیزوں پر توجہ دیں اور یہ قابل مذمت بات ہے, یہ ہونی نہیں چاہیے, کیونکہ ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور ہمارے یہاں سب لوگوں کو, اقلیتوں کو بھی حقوق ہیں, سب کے حقوق ہیں, تو یہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنا چاہیے اور اس کو سوچنا چاہیے. سب اپوزیشن سے کوئی جا نہیں رہا تعزیت کے لیے, ان کے آنسو پوچھنے کے لیے, ابھی بھی کوئی بیانات. سر 9 بجے کی ہیڈ لائن یہ میرے سامنے پڑی ہوئی ہے, اس میں جتنے بیانات آپ کے رہنماؤں کے ہیں یا پی ایم ایل این والوں کے ہیں, کوئی بھی ہزارہ برادری کے حوالے سے نہیں ہے. کیوں سر؟ دیکھیں
بات یہ ہے کہ بالکل دیں گے بیان، اور میں بھی یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کہہ رہا ہوں، قابل مذمت بات ہے یہ، اور اس دہشت گردی کی ہم مذمت کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف کام کیا ہے، اور دہشت گردی کی زد میں ہماری قیادت نے بھی شہادت حاصل کی ہے، اسی میں ہمارے ہزاروں کارکن اسی دہشت گردی کی نظر ہوئے. یہ قابل مذمت ہے، اور یہ دہشت گردی ملک میں ہونی نہیں چاہیے، اور ریاستی اداروں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور دیکھنا چاہیے جہاں بھی سندھ میں ہو، چاروں صوبوں میں جہاں جہاں بھی دہشت گرد ہیں ان کا گھیرا تنگ کرنا چاہیے. اور بالکل ہم شیعہ برادری کے ساتھ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی مذمت کرتی ہے اس کے. چلیں ٹھیک ہے. واجد علی صاحب میں چاہوں گا ذرا اس پہ کوئی کامنٹ کر دیں سر، کیونکہ بہت افسوسناک واقعہ ہے، لوگ مذمت کر رہے ہیں، ابھی بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کراچی میں بھی دھرنے شروع ہو چکے ہیں، پورے پاکستان میں کل سے دھرنے شروع ہو جائیں گے اگر مطالبات نہ مانے گئے. کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر میں یہ کہوں گا کہ جو بھی موجودہ گورنمنٹ ہے یا پہلی جو حکومتیں تھیں، یہ سب جو ہیں اس وقت افسوس کرتے ہیں اور اس وقت یہ کہتے ہیں کہ اب ہم یہ کریں گے، اب ہم دہشت گردی کو روکیں گے. یہ اس وقت کہاں ہوتے ہیں کہ جب یہ معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، یا پہلے سے اس کے لیے پلاننگ کیوں نہیں کرتے. صحیح. اور جب یہ معاملات ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، یہ کہہ کر بات کو ٹال دیتے ہیں. یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. اگر موجودہ حکمران ہیں، سب سے پہلے تو ان کو وہاں پر پہنچنا چاہیے، کیونکہ اس سردی میں ہزارہ برادری کے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے لوگ ہمارے پاس آئیں. بلکہ عمران خان صاحب جا رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ان کو جانا چاہیے اور جا کر ان کے دکھ میں برابر کا شریک ہونا چاہیے، اور اس دہشت گردی کا کوئی حل نکالنا چاہیے، تاکہ آئندہ ایسا کوئی واقعہ بلوچستان کے اندر بلکہ پورے پاکستان کے اندر کہیں بھی رونما نہیں ہونا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اگر صحیح معنوں میں عمران احمد خان نیازی صاحب ہمارے پرائم منسٹر جا رہے ہیں ہزارہ والوں کے آنسو پوچھنے، تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوگا کہ کوئی پرائم منسٹر جا کے اور دھرنے والوں کے مطالبات کے مطابق ان کے آنسو پوچھے گا، ان کے سر پہ ہاتھ رکھے گا. ایک بریک کے لیے جاؤں گا اور بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کیا جائے گا. بلکہ میگناسین پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. کچھ سیاست کے اوپر بات ہو جائے، کیونکہ آج بیانات بہت ٹکا کر آئے ہیں، اور تمام رہنماؤں کے آئے ہیں، چاہے حکومتی رہنما ہوں یا اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے ہوں. بلاول بھٹو صاحب کی اگر بات کر لی جائے، آج انہوں نے ایم کیو ایم پاکستان کی نظر اتاری ہے، اور انہوں نے کہا کہ میرے جو ہے وہ صحیح معنوں میں پیدا ہونے سے پہلے بھی ایم کیو ایم پاکستان اقتدار میں موجود تھی، جس پر فیصل سبزواری جو کہ ایم کیو ایم پاکستان کے اہم رہنما ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں نہ دیکھیں، آپ پہلے یہ بتا دیں کہ آپ لوگ استعفے کب دے رہے ہیں. اگر آپ لوگ استعفے دے دیتے ہیں تو ہم لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے راضی ہو جائیں گے. فیصل سبزواری صاحب نے یہ بیان دے دیا ہے. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رزاق باجوہ صاحب پاکستان تحریک انصاف سے موجود ہیں. رزاق بھائی، سر سافٹ کارنر آ رہا ہے، اگر استعفے آ گئے تو کیا کہیں گے؟ یہ بالکل استعفے نہیں آتے. یہ سارا دکھاوا ہے. یہ کہاں گھاٹے کا سودا کریں گے؟ یہ کہاں یہ اقتدار کو چھوڑ کر استعفوں کی طرف جائیں گے؟ یہ سارا ڈکوسلا تھا جو کھل گیا. آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں کہ جی ہم استعفیٰ دیں گے، جب ہم نے کہا جی آپ استعفیٰ دے دیں، پرائم منسٹر صاحب نے کہا آپ استعفیٰ دے دیں، ہم ضمنی الیکشن کروا دیں گے. فوری جب سینٹ کا الیکشن دیکھ کر ان کی نیتیں خراب ہو گئی. نہیں جی ہم تو الیکشن لڑیں گے، حد تک کہ ضمنی الیکشن لڑیں گے. تو یہ تو بدنیت ہی ہے ان کی. کوئی استعفیٰ نہیں دے گا. ایک دن یہ اقتدار کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں یہ پارٹیاں. ایک دن ان سے اقتدار لے لو، یہ اس طرح شہید ہو جائیں گے جس طرح سمندر سے باہر آپ ریت پہ مچھلی کو ڈال دیں. یہ اقتدار کے بغیر، اس لیے حکومت کو بالکل کانفیڈنس ہے، ہمیں بالکل کانفیڈنس ہے، یہ کہیں نہیں جاتے. یہ اسی تنخواہ پہ کام کریں گے. چلے ٹھیک ہے رانا صاحب، یہ تنخواہ اچھی ہے، اسی تنخواہ پہ کام کریں گے سر. کیونکہ فیصل سبزواری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اعلانیہ اتحاد ہے، آپ لوگوں کا غیر اعلانیہ ہے. نہیں دیکھیں، ایم کیو ایم کے دوست جو بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، ان کے دروازے پہ ہم گئے، یہ ایک سیاسی ملاقات تھی، اور وہ جو بھی کہہ رہے ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں. استعفے کی جہاں تک بات آئی ہے تو بالکل استعفے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے پاس جمع ہو چکے ہیں، لیکن پی ڈی ایم کے اسپیکر لگ گئے قومی اسمبلی کے؟ نہیں، اچھا، پارٹی ہیڈ ہیں. جی اور وہ پارٹی ہیڈ کو یہ استحقاق دیا گیا ہے کہ وہ جب چاہیں وہ اس کو عوام کے مفاد میں پیش کر سکیں یا نہ کریں. نہیں، یا نہ کریں، پیش کر سکیں، لیکن اس کی ایک اسٹیج ہے. جی
آپ باجوہ صاحب میرے دوست نے یہ بات کہی ہے کہ جی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے سیاسی صورتحال ہے اور بالکل عوام کے مفاد میں فیصلے ہوں گے, استعفے بھی ہوں اور ریل اور جیل. پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی ان چیزوں سے پیچھے نہیں ہٹی. دیکھیے عوام کے مفاد میں شہباز گل صاحب کا جو سٹیٹمنٹ آج آیا وہ بھی تھوڑا پڑھ لیں سر. بے نظیر بھٹو کو گالیاں دینے والوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ کون سی روایات نبھا رہے ہیں؟ پوائنٹ تو ویلڈ ہے سر. دیکھیے شہباز گل صاحب فرما رہے ہیں, میرے بھائی درست فرما رہے ہیں. آپ کو میں شہباز گل صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کل وہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو پرویز الہی کو کہہ رہے تھے تو کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ اچھا کل میرے خان صاحب محترم وزیر اعظم جو ہے آج کے وزیر داخلہ کو فرما رہے تھے کہ میں اس کو چپڑا سے نہیں رکھوں گا, اس کو سب سے بڑی سیٹ جو ہے وہ پاکستان کی حکومت پاکستان دونوں سیاست ایک ہی طرز پہ آ گئی. نہیں دیکھیے تو آپ میں اور ان میں فرق کیا رہ گیا سر؟ پھر آپ لوگ کیوں اپوزیشن میں حکومت کے ساتھ ہی مل جائے؟ نہیں بہت اچھی بات کی آپ نے. دیکھیے جناب بات یہ ہے, بہت بڑا اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں آپ ساتھ ہیں. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں میرے دوست, یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ جب یہ لوگ ہمیں ہی تو کل برا کہہ رہے تھے اور اقتدار حاصل کیا ہے, اچھا آج اچھائی کی روایات کیوں نہیں ڈالی؟ کل جن کو آپ گالیاں بک رہے تھے ان کو کیوں بٹھایا؟ کل جو لوگ دوسری گورنمنٹ میں کہہ رہے تھے یہ چور ہیں ان کو اپنی صفوں میں کیوں بٹھایا؟ یہی تو چیزیں ہیں. یہ آج جو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بات دوسری باتیں ہیں, جناب وہ ساری یہ انگلی اٹھ رہی ہے, تین ادھر ہی آ رہی ہیں. تو آپ خود تو بتائیے کہ آپ کے پاس کون لوگ ہیں. اچھا آپ کہتے ہیں سخت بیانیہ رکھنے کے بعد بھی ایک عمران خان بھاری پڑ رہا ہے سر, سمجھ نہیں آ رہا. دیکھیں ایسی بات نہیں, وہ وزیر اعظم ہیں اور بھاری کی کوئی بات نہیں ہے. ابھی باجوہ صاحب نے جیسے کہا کہ ہمارے ساتھ ہیں. دیکھیے بات یہ ہے, باجوہ صاحب نے بھی ایک جملہ کہا, نہیں پہلے بات وہ کہا کہ ہمارے ساتھ ہیں. دیکھیے وہ اس وقت وزیر اعظم ہیں, وہ جیسے بھی ہیں سلیکٹڈ ہیں یا الیکٹڈ, وہ وزیر اعظم ہیں. ایک بات. دوسری بات, ہمارے پاس صوبہ سندھ میں وزیر اعلیٰ ہے, وہ قوم کے مائی باپ ہیں. ٹھیک ہے, ہماری اپنے پوائنٹ آف ویو ہیں, ان کے اپنے پوائنٹ آف ویو ہیں. ہمارا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ سیاسی اب عوام کی خدمت کریں, آپ عوام کو ڈیلیور کریں, آپ یہ لڑائی اور مہازارائی کی طرف نہ جائیں. آپ نے اقتدار عوام کی خدمت کے لیے لیا ہے, عوام کو یہ باور کرایا ہے آپ نے کہ جی اقتدار جب میں آؤں گا تو میں ملک کی خدمت کروں گا, کیونکہ جو یہ لوگ باقی لوگ ہیں یہ صحیح ملک کو صحیح سمت پہ نہیں لے کے جا رہے, تو میں اس کو اچھی سمت پہ لے کے جاؤں گا. آج جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اقتدار دیا ہے تو وزیر اعظم صاحب آپ اس کو صحیح سمت پہ کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ آپ نے بے روزگاری جو ہے وہ عروج پہ ہو چکی ہے. عمل درآمد بیانیہ سے بہت بڑا ہے سر, بیانیہ آپ کا ان کے خلاف ہے, عمل درآمد آپ کا میاں صاحب کے خلاف ہے. نہیں یہ چل رہا ہے نا, فرینڈلی میچ چل رہا ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. پی ڈی ایم ایک بحالی جمہوریت کا اتحاد ہے, ہر پارٹی کا اپنا موقف ہے. بالکل میں فوج کی بات نہیں کر رہا. آپ نے جمہوریت ایسے لوگ بٹھائے ہیں. عمران احمد خان نیازی صاحب پرائم منسٹر ہیں, جنرل نیازی صاحب جو ہے جناب میری بات سنیے. دیکھیے ان کے اقتدار میں آج بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کون بیٹھے ہیں یہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, سب کو پتا ہے. ان کے پاس الیکٹڈ لوگ الگ ہیں اور ایک فوج انہوں نے بٹھائی ہے ایمپائروں کی, جو ان کے پاس بیٹھی ہے, اور وہ ان کی پوری حکومت کو ایمپائر چلا رہے ہیں. ان کو خود کو نہیں پتا کہ ہم کیا کریں گے. باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ عوام کو ڈیلیور کریں, آپ لوگوں کو روزگار دیں, آپ مہنگائی کی سطح کو کم کریں, آپ یہ چیزیں مہازارائی چھوڑ دیں کہ جی آپ کہتے ہیں کہ جی وہ یہ کر رہا ہے, وہ یہ, ارے بھائی بات یہ ہم تو چیخ رہے ہیں نا, ہمیں چلانے دیجئے. آپ عوام کی خدمت کیجئے, آپ عوام کو نہیں کرتے. چلے ٹھیک ہے, واجد بھائی کیا لگ رہا ہے؟ استعفیٰ نہیں دیتے, آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. ہم بالکل جو ہماری پارٹی فیصلہ کرے گی, بالکل سی سی کمیٹی فیصلہ کرے گی, پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی. ایسی بات نہیں ہے, بالکل ایسی بات نہیں. وزیر اعظم صاحب کو گھر جانا ہوگا اور گھر جائیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی سخت مزاحمت کرے گی, حالات کے تحت کرے گی. چلے ٹھیک ہے, میں سمجھئے آپ شاید استخارہ نکال رہے ہیں اور بار بار نہ آ رہا ہے. چلے ٹھیک ہے واجد بھائی, میں کومنٹ کرنے سے ذرا کہ صحیح معنوں میں واقعی ایسا اتحاد ہے کہ نون لیگ اکیلی پڑ گئی ہے, میاں صاحب اکیلے پڑ گئے ہیں اور پیپلز پارٹی والے دونوں طرف کھیل رہے ہیں وکٹ کے. سر لگ تو ایسا ہی رہا ہے ان کی باتوں سے. لیکن یہ ہے کہ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک طرف تو استعفے مانگے جا رہے ہیں اور دوسری طرف الیکشن لڑا جا رہا ہے. تو یا تو جو ہے کہ استعفے دے دیے جائیں. دیکھیں ہو رہا یہ ہے کہ اس سے
पाकिस्तान को और पाकिस्तान की आवाम को नुकसान हो रहा है। अच्छा। क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट बयान बयाजियाँ शुरू हैं, जी जी। ठीक है, कि भाई इस्तीफे दे दें, दूसरी तरफ से ये है कि हम इस्तीफे नहीं देंगे, गवर्नमेंट में भी बैठे हुए हैं और ये ओपोजिशन में भी हैं, छोड़ने को तैयार नहीं है। अच्छा। तो सिर्फ बयान की हद तक ये सारे मामला चल रहे हैं, तो इससे क्या है, नीचे आवाम जो है वो पिसती जा रही है। असल मसला ये है कि बेरोजगारी को देखिए, दूसरे मामलात को देखिए, ये जो दहशतगर्दी हुई बलूचिस्तान में ये देखिए, इस तरह के मामला तो हो रहे हैं कि जिससे आवाम पिसती चली जा रही है, आवाम की तरफ नहीं देखा जा रहा। असम्बलियों में जाएं, वहाँ बैठें, आवाम के मसाइल की तरफ तवज्जो दें जी। उनको ख़त्म करें ताकि आवाम को कुछ डिलीवर हो सके, ना कि यह है कि एक दूसरे रोडों पे आ जाएं और तो इस्तीफे मांगें, इस्तीफे भी न दिए जाएं, यानी कोई फैसला ना हो, तो इससे तो कोई बात नहीं बनती। अच्छा। मतलब यह कि कोई फैसले की बात होनी चाहिए जो भी है, ताकि एक फैसला हो, ताकि उससे जो है आवाम को सुकून और राहत मिल सके। चलें ठीक है रज़ाक भाई, दो चीजों का आवाम इंतजार कर रहे हैं सर। पहली चीज जो है वो आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए, दूसरा ऑपोजिशन इस्तीफे दे दे, और ये दोनों काम आवाम ही कहते हैं कि कयामत की 15 तारीख तक भी नहीं होने वाले। जरा क्लियर कर दें सर मुझे। बिल्कुल, एक बात तो दुरुस्त है जी जी कि इस्तीफा वाली, जी जी, इस्तीफे दूसरी गलत होगी ना, वो मजबूरी आपकी। जो आवाम को रिलीफ देने की बात है वो बिल्कुल मैं भी इसका मुतालबा करता हूँ। अच्छा। मैं भी गुजारिश करता हूँ। सर आप हुकूमती जमात के रहनुमा हैं, आप लोग इम्प्लीमेंट कराएं, आप मुतालबा कर रहे हैं। देखे पहले जो महंगाई थी जी। अब उसका ग्राफ नीचे आ रहा है। अच्छा। आप चीनी देखें 65 रुपए किलो मिल रही है आम दुकानों पे। कहाँ पे सर? नहीं कहीं। सारे बाजवा साहब के घर पे अच्छा। नहीं, बिल्कुल 90 रुपए किलो मिल रही नहीं, है। नहीं सर, कहाँ बाजवा मिल साहब रही है? 65 70 65 70 बाजवा साहब बेच रहे हैं। चीनी मौजूद बाजवा है। साहब से ले लें अच्छा, जिसको वो कहाँ चाहिए। इलाका बता दे सर, वो इलाके जो है ना, अरे बाजवा साहब से ले लें, होना इलाका चाहिए, क्या? मरीख में नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं गुलशन इकबाल की बात कर रहा हूं। अच्छा, गुलशन इकबाल कोई मरीख में भी है? जी, मरीख में भी कोई दूसरा गुलशन इकबाल? नहीं नहीं, एक ही गुलशन इकबाल। अच्छा, भाई बाजवा साहब का नंबर दे दें, बाजवा साहब दे देंगे 65 रुपए किलो चीनी सब कुछ। जो 110 या 100 तक ये जी। ले गए थे, ये जो शुगर माफिया थी, अच्छा। ये हुकूमत ने कंट्रोल किया। शुगर माफिया किसके थे? नीचे जो इदारे इन्हीं के तो थे। हैं, अच्छा। महंगाई को कंट्रोल करने वाले, वो तो वफाक के कंट्रोल में नहीं है, वो तो सूबाई गवर्नमेंट के कंट्रोल में। अच्छा। कहाँ गई वो मार्केट कमेटियां, कहाँ है डीसी साहब? सर महंगाई बढ़ाए माफिया और कम करे कमेटियां, ये तो नाइंसाफी हो गई ना। रियासत कम करेगी ना, माफिया अगर बढ़ाएगी जी जी, तो महंगाई को कंट्रोल तो रियासत करेगी। अच्छा, डीसी किस तरह? साहब दफ्तर में बैठ गए, जी जी, मार्केट कमेटियां ऑफिस में ठंडे एसी लगाकर उसमें चलाई जा रही है। अच्छा। ग्राउंड पर जो उनके जो पहले जो चेक एंड बैलेंस होता था वो है ही नहीं है। अच्छा। गवर्नमेंट की तरफ से तो महंगाई इतनी नहीं है जितनी नीचे इदारों ने करवाई हुई है। जो मार्केट कमेटी है एक बहुत बड़ा इदारा है, उसमें हजारों की तादाद में मुलाजमीन है डिस्ट्रिक्टों में। वो कहाँ है? कहीं आप मुझे बता दें, कहीं कोई रेट लिस्ट नहीं लगी हुई, कहीं अच्छा। कहीं एसडीएम साहब चेक नहीं करने निकल रहे हैं। जी जी। तो ये ऑफिस में बैठे हुए। तो सर ये चीजें इंप्लीमेंट होती हैं तो पंजाब के अंदर भी होती है ना? जी, तो पंजाब पंजाब हुकूमत से भी तो में पूछेगा बहुत मसलन। कंट्रोल है, अच्छा, बहुत कंट्रोल। अच्छा कंट्रोल है। सिंध के लिस्ट में यहाँ पंजाब में चीनी, बहुत यहाँ चीनी कंट्रोल। 90 रुपए, तो वहाँ कितने? नहीं, 25 रुपए किलो। नहीं, वहाँ 25 रुपए, आटा 5 रुपए किलो, 70 घी 20 रुपए किलो है। अच्छा, मतलब ये पंजाब माजी के में अंदर तो तो बहुत मिलेगा ना आप हमें? नहीं, अभी मौजूद दूध और शहद अच्छा। की नहरें बह रही हैं पंजाब में। तो पंजाब के अंदर मतलब महंगाई नहीं है, सिंध में ही महंगाई है। मैं अर्ज ये करूं जी। पंजाब और सिंध इस चारों हमारे सूबे हैं जी जी। लेकिन जो इंतजामिया है, जो ब्यूरोक्रेसी है, वहां पर पंजाब में बेहतर काम कर रही है। सिंध में सारा कुछ करप्शन की नजर। चले ठीक है, मैं समझ गया वैसे आपकी बात, लेकिन मैं दोबारा आपकी तरफ ही आऊंगा। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों से आज सवालात ज्यादा बनते हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जी रज़ाक भाई, सर खाली सिंध के अंदर महंगाई है, 3 सूबों के अंदर नहीं है। मैं चाहूंगा इस पे अपना जवाब मुकम्मल कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं जी। सिंध में जो है सबसे ज्यादा लाकानूनियत है। अच्छा। जो अगर आप देखें कि जो इदारे सिंध में काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से पूरा सिंध बैठा हुआ है। जी जी। और रहा पंजाब में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पंजाब में दूध या नहर या जो बंदे मावरा अदालत पुलिस ने ठोक दिया वहां पे, और आप कह रहे हैं वहां लाकानूनियत नहीं है। नहीं, देखे वो अगर पुलिस ने तो गिरफ्तार भी हुए। अच्छा। पुलिस एहलकार गिरफ्तार है, और अगर कोई भी कानून की खिलाफ वर्जी कहीं सारे मामला पंजाब में क्यों हो रहे हैं सर?
نہیں سانحہ سیالکوٹ ہو رہا ہے, سانحہ گجر پورا ہو رہا ہے, سب وہی ہو رہا ہے. بالکل یہ ظلم ہے. جی. پنجاب ایک بہت بڑی آبادی کا صوبہ ہے, 12 کروڑ. اچھا, یعنی ہمارے پولیس اہلکار کتنے ہمارے تعداد پتہ ہے؟ میں آپ کو بتاؤں جی, وہ بھی لاکھوں میں. اچھا, میں آپ کو بتاؤں کہ ملک کی اگر آبادی 21 کروڑ ہے تو 12 کروڑ اکیلا پنجاب ہے, اور 8 یا 9 کروڑ ہمارے تینوں صوبے ہیں. ٹھیک ہے, تو لہٰذا واقعات بھی وہاں ضرور زیادہ ہوتے ہیں. جی جی, اور میں آپ کو پورے یقین سے کہہ رہا ہوں اچھا, کہ جو صورتحال ہمارے سندھ کی, بلوچستان کی ہے, ویسی پنجاب کی نہیں ہے. الحمدللہ پنجاب کی صورتحال بہت بہتر ہے. لیکن اس طرح کے جو واقعات ہو رہے ہیں, پولیس کی جو پولیس نے جو نوجوان کو قتل کیا ہے وہاں پر, وہ حالانکہ وہ ہمارا ورکر ہے, پی ٹی آئی کا کارکن تھا, اچھا, اور اسے گولیوں کا نشانہ بنایا. اب پولیس اہلکاروں کا یہ کہنا ہے کہ وہ بلیک گاڑی میں تھا اور وہ اس کو روکنے کا اشارہ کیا اور وہ نہیں رکا. جی جی, اس پر انہوں نے جوابی فائرنگ کی. اچھا, تو جس کی میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں. پولیس کو اگر گولیاں مارنی چاہیے تھی تو ٹائروں میں مارتے یا گاڑی کے ان حصوں میں مارتے جہاں وہ گاڑی رک جاتی. تواتر سے اس طرح کے واقعات اچانک کیوں ہونے لگے ہیں؟ نہیں ہونے جب سے وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب آئے ہیں, کیوں؟ دیکھیں جی, وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کا تو اس میں سمجھتا ہوں قصور نہیں. ہونے تو آئے ہوئے ابھی 10 دن ہوئے, جو اس سے قبل ہمارے ریل ایکسیڈنٹ میں سعد رفیق صاحب سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کرتے تھے. دیکھیں جی, اگر فورسز کی غلطی سے کسی نوجوان کو گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا تو اس میں وزیر داخلہ کا کیا قصور ہے؟ اچھا, ان کو گرفتار کیا گیا, ٹرائل ہوگا, ان کو انشاءاللہ سزا دی جائے گی. اچھا, وزارت داخلہ نے کوئی ریفارمز نہیں لے کے آنے؟ نہیں, آنا چاہیے, لے کر آئیں گے انشاءاللہ. اچھا, لے کر آئیں گے. وزیر داخلہ صاحب خود گئے اس بچے کے فیملی میں, خود گئے ہیں. جی جی, اور اس نوجوان کی فیملی کو یقین دلایا ہے, اور وہ سارے پولیس اہلکار گرفتار ہیں, کوئی مفرور نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے جی. رانا صاحب شاید کوئی کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں جی لا قانونیت ہے تو وہ سندھ میں زیادہ ہے اور ہر چیز پورا سسٹم کرپشن کی نظر ہو گیا. دیکھیے, میرا بیانیہ تو وہی ہے کہ کل جیسے کہ محترم وزیر اعظم صاحب فرماتے تھے کہ ریلوے کا کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ جی ریلوے کا منسٹر کو ریزائن کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو بہت اچھی بات کی تھی. آج ہزاروں ایکسیڈنٹس ہوئے, ریلوے کے منسٹر نے ریزائن نہیں کیا. آج یہ اتنے بڑے بڑے واقعات ہو رہے ہیں. تو میں تو یہ میرا بیانیہ اور ہمارا موقف یہ ہے کہ وزیر داخلہ کے خلاف FIR ہونی چاہیے. اچھا, اور وزیر داخلہ کو استعفیٰ بھی دینا چاہیے, کیونکہ یہ وہی چیزیں ہیں جو کل خان صاحب فرما رہے تھے. تو آج وہی چیزیں جو ہے تاریخ دہرا رہی ہے. تو خان صاحب کو اپنے وعدے یاد کرنے چاہیے اور ان پہ عمل کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی شہر میں, صوبے میں, ملک میں دہشت گردی ہے, یہ قابل مذمت ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے. حکومت پاکستان کو اپنی ریڈ قائم کرنی چاہیے. اور میں نے پھر یہی کہہ رہا ہوں کہ جو مہنگائی کہاں منہ دیتی ہے, جو مہنگائی, آپ لوگ الگ نکلے ہوئے, کرونا الگ نکلا ہوا ہے. کل خان صاحب جو فرما رہے تھے وہ اپنی زبان پر قائم رہیں. جو خان صاحب کہہ رہے تھے, عوام جو ان کو توقعات رکھ رہی تھی, خان صاحب قوم سے جھوٹ نہ بولیں, وہی چیزیں سچ ہے, ان پہ امپلیمنٹ کریں. 1 کروڑ نوکری کا وعدہ کیا تھا, روزگار دیں, بے روزگاری نہ کریں, بے روزگاری نہ دیں. بنی گالا کو آپ نے ریگولائز کرا لیا, آپ نے گیل حیات کو ریگولائز کرا لیا, اپنے تو مزے لوٹ لیے. آپ نے اپنا گھر بنایا تو اس میں بھی آپ کرپشن مطلب دے رہے, رشوت دے رہے جناب. آپ نے اس ملک کے اندر لا قانونیت قائم کر دی ہے. خان صاحب حکومت نہیں چلا سکتے, حکومت خان صاحب نہیں چلا سکتے. یہ سب باتیں کر رہے ہیں. جب تحقیقات ہوگی جناب یہ سارے کرپٹ نکلیں گے. یہ پوری جناب نیازی فوبیا ہمیں نہیں ہوا. یہ ملک کو دیمک کی طرح کھا رہے ہیں, یہ ملک میں کرپشن کر رہے ہیں. ان کی تحقیقات ہونی چاہیے. یہ تو دوسروں کی کہتے ہیں نا احتساب کریں گے, جناب بالکل کرپشن ہو رہی ہے. اداروں کو تحقیقات کرنی چاہیے. ادارے جو ہے, ریلوے میں کرپشن ہو رہی ہے, PIA میں کرپشن ہے جناب. 122 ارب روپے کا نقصان NLC میں کیا انہوں نے. انہوں نے ملک کے جو نقصان پہنچا رہے ہیں ان کی تحقیقات ہونی چاہیے. یہ احتساب کی بات تو کرتے ہیں لیکن سبسڈی دے دی. اربوں روپے کی سبسڈی انہوں نے کس کھاتے میں دے دی؟ شوگر کے اندر. آپ نے چینی, آٹا, ہر چیز کے اندر رپورٹ پبلک ہوئی تھی وہ اٹھائیں اور الیکشن کمیشن میں سر اس سے کوئی فائدہ نہیں. شوگر ملے آپ ہیں, آپ نے کیوں دی سبسڈی؟ اگر ہم بھی دے تو کیوں دی آپ نے؟ آپ تو اچھائی کی بات کرتے تھے, آپ تو اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے تھے. اس کا مطلب آپ چور ہیں. آپ نے دوسرے کو بھی دی, کیوں دی آپ نے؟ آپ کو دینا نہیں چاہیے تھا. آپ نے آٹا چوری کیوں کیا؟ آپ نے, آپ کے اندر جو لوگ مالم جبا کیس کا کیا ہوا, BRT منصوبے کا کیا ہوا, فورن فنڈنگ کیس میں اسٹے کیوں لیا؟
آپ نے خیبر پختونخوا کے اندر آپ نے جو ہے نا پورا احتساب کا نظام بند کر دیا. پرانی ہو گئی, ان پہ عمل کب ہوگا میرے بھائی؟ عمل کب ہوگا؟ پرانی تو ہو گئی, عمل تو بتائیے. عمران خان جیسا کرپٹ لیڈر پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئے گا. آپ دیکھیے گا, آپ ثابت ہوگا جب ویریفیکیشن ہوگی. عدالتوں کا فیصلہ کر رہے ہیں, عدالتوں کا مقابلہ کر رہے ہیں, عدالتیں جو ہیں فیصلہ کریں. ہم تو نہیں جا رہے, نہیں مقابلہ توبہ, ہم توبہ کرتے ہیں, میں نے غلط لفظ توبہ کریں, لیکن عدالتوں کا مقابلہ نہیں. عدالتوں کا احترام کرتے ہیں, ہم عدالتوں کا فیصلہ قبول کریں گے. ہم عدالتوں میں جا رہے ہیں. آپ تو جو لوگ چور آپ کے پاس ہیں, آپ کیوں ان کا احتساب نہیں کر رہے؟ جو ڈاکو آپ کی صفوں میں بیٹھے ہیں, کیوں احتساب نہیں کر رہے؟ آپ کو احتساب کرنا چاہیے جناب. عدالتیں جو ہیں ہمارے لیے محترم ہیں, عدالتیں جب بلائیں گے ہم جائیں گے. لیکن اس آنکھ سے ہو رہا ہے جس آنکھ پہ اپوزیشن والے بیٹھے ہیں. سر جو یہاں پر ان کے آپس میں بحث مباحثہ ہو رہا ہے, جی جی, تو روزانہ جو ہے یوں ہی آپس میں ایک دوسرے کے اوپر جو ہے تنقید ہوتی رہتی ہے. اچھا, یہاں پر کیا ہے معاملات یہ ہیں کہ کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی اصلاح کر کے جی جی, آگے کی طرف بڑھے, ملک کو آگے کی طرف لے کر جائے, عوام کو آگے کی طرف لے کر جائے, عوام کا کوئی سوچے. ایسا کچھ نہیں ہے. بس صبح نکلتے ہیں چور چور کے نعرے یا ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاتے رہیں گے, تو بس یہی معاملات چلتے رہتے ہیں. یہ نہیں دیکھیں گے کہ عوام کہاں پس رہی ہے, مہنگائی کتنی ہو رہی ہے, کرپشن کتنی ہو رہی ہے, عوام کس دلدل میں پھنسی ہوئی ہے, سندھ کے اندر کیا ہو رہا ہے, پنجاب کے اندر کیا ہو رہا ہے, بلوچستان کے اندر کیا ہو رہا ہے, KPK کے اندر کیا ہو رہا ہے. یہ بالکل نہیں دیکھا جاتا. صرف آپس میں اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاتے رہتے ہیں. بس ان الزام سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لیکن جی عوام کو گورنمنٹ سے صرف کچھ نہیں چاہیے ہوتا, صرف ان کو جو ہے اپنے مفادات, اپنا مطلب جو ہے اس کو روٹی کپڑا مکان چاہیے ہوتا ہے, جو کہ گورنمنٹ ان کو نہیں دے سکتی. اور گورنمنٹ عمران خان صاحب سے بہت ساری عوام کو توقعات تھیں کہ یہ آئیں گے, ایک نیا بندہ, ایک نیا چہرہ سامنے آیا ہے, یہ عوام کے لیے, ملک کے لیے کچھ کرے گا. لیکن وہ بھی کچھ نہیں ڈیلیور کر پا رہے. یہ سمجھ سے باہر ہے کہ ایسا پاکستان کے اندر کیا ہے کہ جو کنٹرول نہیں ہو رہا, ادارے کنٹرول نہیں ہو رہے, کرپشن کنٹرول نہیں ہو رہی, عوام کو آگے نہیں لیا جا سکتا. ایسی کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں حکومت سے یہ سارے معاملات ہوتے؟ کیا حکومت بے بس ہو چکی ہے؟ کیا ان کو حکومت کرنا نہیں آتی؟ دیکھیں جی, کرپٹ ٹولہ 30 سالوں سے, 30-35 سالوں سے دو جماعتوں کے کرپٹ لوگوں کے ٹولے حکومت پر قابض تھے. ٹھیک ہے, اور وہی کبھی آپ کی باری. اب دیکھیں خان صاحب اور لیکن سر اب تو آپ کے پاس ہے, اب تو آپ چینج کر سکتے ہیں. آپ 35 سالوں کا معاملہ, 35 سالوں میں سارا اکاؤنٹیبلٹی لائیے نا, کیوں نہیں لا رہے؟ اکاؤنٹیبلٹی تو لائیے, اداروں میں کوئی سدھار تو لائیے. اداروں سے بے روزگار کر دیا آپ نے لوگوں کو, ادارے بیچ رہے ہیں. اچھا بالکل, پالیسی اصلاحات لا رہے ہیں, پالیسی بتا دیں. آپ دیکھیں پالیسی بتا دیں, طریقہ بتا دیں. 35 سالوں کا گند. ارے جناب چلے میں ان سے جواب لے لوں, پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی دیکھیں جی, یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پالیسی کیا آ رہی ہے. پالیسی یہ آ رہی ہے کہ ملک میں جو کرپشن کا جو دور دہرا تھا وہ کم ہونا شروع ہو گیا ہے. سزاؤں کا نظام شروع ہو گیا. نیب جو ہے انڈیپینڈنٹ ادارہ بن گیا ہے, وہ ملزمان کو گرفتار کر رہا ہے. صاحب بھائی, آپ لوگوں کو جب یہ پتا ہے کہ کرپشن ہو کیسے رہی تھی, تو آپ لوگوں کو یہ بھی تو پتا ہوگا نا کرپشن روکی کس طرح جا سکتی. جی دیکھیں, وہ ادارہ روک رہی سر, وہی ادارہ روک رہا ہے نا, نیب روک رہا ہے. اچھا, نیب تو عمران خان صاحب کیسے بول دیتے ہیں کہ میں نہیں چھوڑوں گا, وہ چیئرمین لگ گئے نیب کے. نہیں, خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں چھوڑوں گا. اچھا, خان صاحب ظاہر ہے ہیڈ آف دی پاکستان کے, وہ وہ کہتے ہیں آزاد ادارہ ہے, میرا تو کوئی گٹھ جوڑ نہیں ہے اس ادارے سے. نہیں, جو ہے وہ نیب سے تو ہمارا بالکل کوئی گٹھ جوڑ نہیں ہے. اچھا, تو خان صاحب ایسے ہی کہہ دیتے ہیں ہوا میں تیر. ارے خان صاحب ان کے کرتوتوں کو جانتے ہیں, ان کی قیادتوں کے کرتوتوں کو جانتے ہیں. گدھا گاڑیاں چلانے والے محلوں میں کیسے پہنچے وہ جانتے ہیں. خان صاحب مجھے بتائیں نا کہ یہ پیپلز پارٹی کے یا نون لیگ کے لوگوں کے جو محلات ہیں, جی جی, یہ کیا حق حلال کی کمائی سے بن سکتے ہیں؟
क्लर्क का बेटा वजीर आजम बन गया। दुबई में आप मुझे बताएं, क्लर्क का बेटा वजीर आजम बन गया, कहाँ से सब पैसे आए? आपका कारोबार क्या है? बिजनेस सिलाई मशीन चलाकर अरबपति कैसे बनी? ये भी बताइए। बहन क्या, बहन भी झूठ बोल रही, कभी कहती मैं शादीशुदा नहीं हूँ, शादीशुदा डिक्लेयर हो गई, फिर कहती थी मेरा सिलाई मशीन थी। अरे जनाब एहतसाब एमनेस्टी के तहत उसको क्लियर कर दिया गया, कैसे हुआ जनाब? ये होना नहीं चाहिए, ये काबिल मजम्मत है जनाब, ये कैबिनेट आप जरदारी साहब की बात करते हैं। जरदारी साहब जल्दी ना, क्यों करप्शन नहीं, पैसे कहाँ से आए बताएं कौन सा? चले मैं आता हूँ भाई अलीमा बाजी बताए ना कौम को कि ये पैसे कहाँ से आए, अरबों रुपए दुनिया से आपने चंदा जमा किया, वो पैसा कहाँ लगा? गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं, आपने वेलफेयर के थ्रू पैसे जमा किए, आप अरबपति कैसे बनी? आपके वालिद मोहतरम क्या थे वो कौम को बताइए ना, आपके वालिद मोहतरम कितने पैसे वाले थे आप कौम को बताइए। हम मुझे इमरान नहीं है, हम मुझे इमरान नहीं है जनाबे वाला, आपके पास एक ही बात है, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। अरे भाई तो पकड़ो ना, छोड़ेंगे, पकड़ रहे तो चीखें निकल रही हैं। अलीम खान को पकड़ो, चीखें निकल रही है, बख्तियार को पकड़ो, जहांगीर तरीन को पकड़ो। चले ठीक है, मैं बिल्कुल आपका कमेंट आगे बताना चाहूंगा जी। जनाब क्यों नहीं पकड़ रहे, पकड़ो ना, उन्होंने लिया उसमें भी तो थोड़ा सा कमेंट करें। महमूद खान को पकड़ो। जहांगीर तरीन साहब का नाम इन्होंने लिया। जी जी। जहांगीर तरीन साहब के पास ना कोई सरकारी मनसब है, ना कोई पार्टी पोजीशन है। सर पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं, कैबिनेट की मीटिंग अटेंड कर रहे थे, वो कैबिनेट की मीटिंग अटेंड कर रहे थे। आपका असूल देखें आप, जी जी, जैसे उनके ऊपर कोई इल्जाम आया उन्हें उनकी सियासी पोजीशन से हटा दिया गया। हलीम खान को क्यों रोका? हलीम खान तो बेल पर है, मिनिस्टर है, जमानत पर है, मिनिस्टर है, तो भाई इदारे में उसकी इंक्वायरी बंद कर दी, क्योंकि नहीं कोई इंक्वायरी नहीं हुई है, नहीं इंक्वायरी बख्तियार की इंक्वायरी बंद की, बुखारी की बंद की, क्योंकि जुल्फी बुखारी पे कौन सी एफआईआर है? इंक्वायरियां हो रही है, कौन सी? क्यों बंद की? नेट की इंक्वायरियां क्यों बंद कराई? कोई बंद नहीं हुई है। अच्छा, और अगर बंद हुई है तो मैं मुतालबा करता हूँ कि खोलें उस इंक्वायरी को। कैसे बंद होगी? जी बिल्कुल दीजिएगा। मैंने आपसे क्या कहा, एहतसाब होना चाहिए, ठीक है, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, एहतसाब सबका होना चाहिए। ये चीज नहीं होनी चाहिए कि एक को पकड़ दो और एक को छोड़ दो। रियासत को मजबूत करने की बात कर रहे हैं खान साहब, आप रियासत को मजबूत करें, आप अवाम को बेरोजगार ना करें, अवाम को तनहा ना छोड़े, अवाम के साथ ज्यादती ना करें, आप इदारों को अपना काम करने दें, इदारों के पीछे बैठ के कार्रवाई ना करें। आप इदारे अपने इंडिपेंडेंट काम करें, उसके अंदर कोई भी हो, खुसरो बख्तियार हो, अलीम खान हो, आपका परवेज खटक हो, आपका मालम जब्बा आप जाए ना, आप एफआईआर लॉन्च करवाएं। हम क्यों जाएं? आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप इल्जाम लगा रहे हैं, आप साबित करें जनाब, आपका काम है आप साबित करें, इदारे कार्रवाई करें। आप को कहते हैं रोक दे, उसको रोक दे, उसे पकड़ ले, सर मुद्दा ही बन जाए ना। नहीं होता। बात ये है फिरदौस आशिक अवाम को इंक्वायरी होनी चाहिए, वज़ीर खजाना इस वक्त है, उस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। उसकी इंक्वायरी क्यों बंद की? आप मुद्दा ही बन जाए जनाब। मुद्दई की बात यह है कि जब आप बात कर रहे हैं ना सर, आप बात कर रहे हैं अकाउंटेबिलिटी की, आप बात कर रहे हैं ईमानदारी की, तो करके दिखाइए ना। क्यों नहीं कर रहे आप? आपको करना चाहिए ना। वो रजिस्टर्ड होगा तभी तो सारे जब नेब क्या कर रही है? अच्छा नेब सब पे सहाफियों को प्लाट बांटकर किरदार कुशी शुरू कर दी आपने, और खान साहब ने क्लियर कहा कि जी सहाफियों को वज़ीर दाखिला ने कहा जी सबको प्लॉट दे रहे हैं, तो जी तमाम अपोजिशन की किरदार कुशी कीजिए। ये काबिल मजम्मत बात है। मैं सहाफियों को ये रिकॉर्ड पे बात है, ऑन रिकॉर्ड बात है, आप क्या बात कर रहे हैं? तो किरदार कुशी नहीं करनी चाहिए, किसी की किरदार कुशी नहीं। तहकीकात इन्वेस्टिगेशन सबकी होनी चाहिए। देखिए जी, अगर किसी पर इल्जाम है आप इदारों में जाएं, फिर कह रहा हूं पीडीएम की पूरी क्यादत जाए, चेयरमैन नेब से जाके मिले और वहां निशानदेही करे कि ये पीटीआई के लोग जो है भाई तमाम चीजें उनके पास है, नेब के पास तमाम चीजें मौजूद है। नेब को क्यों रोकते हैं? नेब को क्यों घर का लोबी बनाया हुआ इन्होंने? कुछ नहीं, काबिल मजम्मत बात है। नेब का काला कानून खत्म होना चाहिए। ठीक है जी जी वारिद भाई, मैं चाहूंगा इस पे जरा कमेंट करते हैं, फिर मैं वाइंड अप की तरफ जाऊंगा। सर मैं यही कहूंगा कि नेब या दूसरे इदारे हैं जी, इन सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। ठीक है, और एहतसाब की बात करते हैं तो एहतसाब सबका होना चाहिए, चाहे वो पीटीआई वाले हैं, बिल्कुल अगर वो करप्शन कर रहे हैं या कोई ऐसी गड़बड़ कर रहे हैं तो उनका भी एहतसाब होना चाहिए। पीपल्स पार्टी वाले हैं
उनके अंदर कोई ऐसा नजर आ रहा है तो उनका होना चाहिए, नून लीग वाले हैं उनका होना चाहिए, जितने भी सियासी जमातें हैं सबका होना चाहिए। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। वाजिद अली साहब तज्जियाकार मेरे साथ मौजूद थे, राना गुलजार तार साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, जबकि रज़ाक बाजवा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद थे, जबकि मुमताज़ आलिम दीन अल्लामा हसन जफर नकवी साहब ने भी मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया था। आप चारों मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर जिक्र करता चलूं आखिर में उन शहदा का जिनके लवाहिकीन आज धरना दिए बैठे हुए हैं। मैं एक बार फिर कहता हूं कि हजारा बिरादरी वही मुतालिबा कर रही है जो माजी में 2 बार कर चुकी है। वो मुतालिबा करते हैं कि बलोचिस्तान के अंदर फौज की निगरानी में टारगेटेड ऑपरेशन शुरू किया जाए, उन लोगों को उनके दड़बों में बंद किया जाए जो कि सही मायनों में वहां पर बैठकर रॉ, एनडीएस और दीगर तंजीमों को जो है वो खुलेआम सपोर्ट कर रहे हैं। ये मुतालिबा हजारा बिरादरी का है, इस पर नजर सानी की जाए। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।